बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान डिबेट के साथ मैं हूं नुसरत मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं फवाद अहमद, हमारे एंकर पर्सन हैं। पाकिस्तान के अंदर हमेशा से तवानाई के बहरान पे बहुत सी बातचीत होती है, डायलाग भी होता है, बहुत से खदशात का इजहार भी किया जाता है। लेकिन एक बात हकीकत है कि हुकूमत जो मर्ज़ी कहे, जो भी हुकूमत हो, उसके दावे अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान में 2013 से 2007 में हमने बड़े बड़े क्राइसिस देखे, बिजली का बहरान भी देखा, और जिस तरीके से लोड शेडिंग है होती रही वो भी इस कौम ने देखी है। और उसके बाद बिजली के और गैस के नरखों में जिस कदर इजाफा हुआ, उसके बाद से एक ऐसा माहौल पैदा हो चुका है कि लोग खौफ का शिकार होते हैं। जब भी बिजली के नरख बढ़ने की बात होती है तो लोग डरते हैं कि शायद इस बार कितनी कीमत बढ़ जाएगी। बहुत से सवालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान में जो तवानाई का बहरान है वो किस कदर संगीन है, उसके किस हद तक ख़तरात पाकिस्तान के लिए हो सकते हैं, पाकिस्तानी की मईशत के लिए। क्योंकि बिजली के अगर नरख बढ़ते हैं या गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो उसके असरात आम आदमी तक पहुँचते हैं। आपकी इंडस्ट्री नहीं चल पाती, आपके मुल्क के अंदर कारोबार नहीं चल पाता, और जब कारोबार रुकता है, मईशत को धचके लगते हैं, तो उसके नतीजे में महंगाई बढ़ती है, गुर्बत बढ़ती है और आम आदमी मुश्किलात का शिकार होता चला जाता है। हमारे यहाँ अक्सर सियासी मौज़ूआत पर बड़ी तफसीली बहस होती है, लेकिन मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उन पर शायद हम बात करते हुए कतराते भी हैं। और हमारे यहाँ मीडिया का या आम तौर पे सोशल मीडिया का जो चलन है वो भी इस तरफ है कि वो सनसनी खेज़ी की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है, लेकिन मुल्क के अहम मसाइल की तरफ उसकी तवज्जो कम होती है। मैं अपने मेहमानों का तारफ़ भी करवाऊँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि फवाद अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका इनपुट भी ले लें कि पाकिस्तान के लिए किस कदर जो है तवानाई का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। और ख़ास तौर पे जो इस वक्त कीमतें हैं जिस तरह आसमान को छू रही हैं, उसके नतीजे में क्या इंडस्ट्री चल पाएगी, क्या कारोबार ज़िंदगी आगे बढ़ पाएगा, और क्या एक आम आदमी भी एनर्जी का इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि इतनी महंगी बिजली के साथ उसके लिए अब सर्वाइवल ही मुश्किल हो चुका है। हुकूमत दावेदार तो है कि 300 जो है वो यूनिट इस्तेमाल करने वाले के लिए भी कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाएगा। इससे पहले भी बड़े मनसूबे बनाए गए, फिर कहा गया ये फिजिबल नहीं है, लेकिन उन मनसूबों को फिर ड्रॉप किया जाता रहा। लेकिन क्या जो हमारी कैपेसिटी है वो वाकई इतनी है कि हम अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें? उसके साथ साथ अगर हमारी कैपेसिटी है तो फिर हम इस कदर महंगी बिजली अपने आवाम को क्यों देते हैं? ये भी सवालात हैं। इसके साथ साथ क्या इस सेक्टर के अंदर जो रिफॉर्म्स की जानी थी वो हम क्यों ना कर पाए? हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं, कौन ज़िम्मेदार है? फिर बिजली लाइन लॉसेस की अगर हम बात करें या बिजली चोरी की बात करें, ये सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। क्यों फवाद अहमद, इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए, जहाँ मईशत के लिए बड़े चैलेंजेस हैं, वहाँ तवानाई का बहरान भी या तवानाई क्राइसिस भी और तवानाई की जो कीमतें हैं बढ़ती हुई, वो भी एक बड़ा मसला बन चुकी है। मलिक साहब, पाकिस्तान में बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा इब्तिदा में, लेकिन दो तरह के बहरान का हमें सामना है। एक बहरान तो है कि मुल्क में हम माशरती इलूम की किताबों में पढ़ते थे बचपन में, सोशल स्टडीज़ में, कि पाकिस्तान गैस की पैदावार में खुद कफील है और हमारे पास कई सालों के बल्कि आधी सदी और उससे ज़्यादा के ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि गैस के मामले के ऊपर भी अब लड़ाइयाँ प्रॉपर शुरू हो चुकी हैं। लड़ाइयाँ मैं इस सूरत में कहूँगा कि इंडस्ट्री कहती है, मैं कराची से जब बात करूँगा तो कराची की बात सबसे पहले करेंगे। कराची में इंडस्ट्री कहती है कि जी हमें सबसे पहले गैस दी जाए, हम जो है वो ऑर्डर्स ले चुके हैं, हमने एक्सपोर्ट करनी है, और एक्सपोर्ट हमने उस गैस के साथ जो है वो पूरा स्लैब बनाकर एक्सपोर्ट के रेट दिए थे कि जो कुदरती गैस है, लिहाजा हमें जो है वो एलपीजी ना दी जाए, हमें जो है वो आरएलएनजी ना दी जाए, हमें कुदरती गैस दी जाए और घरेलू सार्फिन की गैस को बंद किया जाए। फिर दूसरी जानिब फिर हम एक और मामला देखते हैं कि इंडस्ट्रीज के साथ साथ पावर सेक्टर जो है, यहाँ पे के इलेक्ट्रिक कहता है कि जी अगर आप हमें जो है वो गैस नहीं देंगे, कुदरती गैस नहीं देंगे, हमें आरएलएनजी खरीदना पड़ेगी, तो फिर हम भी गैस की कमी की वजह से यूनिट उस रेट के ऊपर नहीं दे पाएंगे कि जिसके ऊपर नेपरा हमसे तकाजा करता है। तो ये सारे मामलात, ये सारी बहस इस वक्त बहस की सूरत में, हल्की फुल्की चिट-चैट की सूरत में मौजूद है। लेकिन आने वाले वक्तों में ये बहरान जब मजीद संगीन होगा तो फिर सूरत हाल जो है वो फिर उस जानिब ना आ जाए कि जहाँ पर लोग लड़ना शुरू हो जाए कि जी अगर आपने हमें गैस ना दी तो हम इंडस्ट्री चला नहीं सकेंगे, जैसा कि अब हल्के फुल्के बयानात की सूरत में होता है। तो मेरा ख्याल है मलिक साहब, आज हम कोशिश यही करनी हमें चाहिए कि अपने माहिरीन के पैनल के ज़रिए, जिस तरह से हमने गुज़िश्ता हफ्ते भी पूरा जायज़ा लिया था कि किस तरीके से पाकिस्तान में तवानाई की ज़रूरियात से पहले जो है वो ज़राअत और
جو ماحولیات موسمی اثرات ہیں اس پہ ہم کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں. تو عابد سلیری صاحب پچھلے ہفتے بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, اس ہفتے بھی موجود ہیں, ان کا شکریہ. میں ڈبل کر سارے لیتا ہوں, مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں. کرا ڈاکٹر کے عابد قیوم تھوڑا سا سلیری ڈسکشن صاحب کو آگے ہمارے ساتھ چلتے ہیں. موجود ہیں, ملک کے ممتاز ماہر معیشت ہیں. ارشد اچباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انرجی ایکسپرٹ ہیں, واٹر اینڈ پاور ایکسپرٹ ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شعیب احمد صاحب, انرجی ایکسپرٹ ہیں. آپ سارے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ فواد نے کہا, ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب, ہم آپ سے اکثر رہنمائی لیتے رہتے ہیں اکانومی کے حوالے سے, انرجی کرائسس کے حوالے سے, ایگریکلچر کے حوالے سے. جو اس وقت توانائی کے بحران کی بات کی جا رہی ہے, بڑھتی ہوئی آبادی اور توانائی کا بحران ایک بڑا چیلنج ہے. اس پہ ڈیبیٹس بھی ہوتی ہیں, سیمینارز بھی ہوتے ہیں, لیکن دوسری طرف ایک طرف ایکسپرٹس کی بات ہے, ایک طرف حکومت کی بات ہے, لیکن جو سامنے کھڑے ہوئے عوام ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, آپ نے بجلی کے کارخانے بھی لگا لیے, آپ نے آئی پی پیز کے ساتھ بھی سارے جو ایگریمنٹس کر لیے, لیکن ہمیں جو چیز ملتی ہے, بجلی جو ہمیں ملتی ہے, وہ ہمیں اتنی مہنگی ملتی ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر پاتے. یہ بحران ٹل پائے گا کبھی؟ جی ملک صاحب, ایک پرانی کہاوت ہے کہ ہاتھوں کی دی ہوئی جو گریں ہیں وہ دانتوں سے کھولنا پڑتی ہیں. انرجی سیکٹر کے ساتھ اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو معاشی اور جو اس وقت کنزیومرز کے جو مسائل ہیں, یہ راتوں رات پیدا نہیں ہوئے. اگر ہم اس کا تھوڑا سا ہسٹری دیکھنا چاہیں, شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں جب ان کا الیکشن تھا 2007 میں, اس وقت جب ایک دم سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھنا شروع ہوئی, تقریباً 100% پرائسز بڑھ گئی, اور ملک میں صرف جو انرجی کے اسپیشلی پیٹرول اور ڈیزل کے نرخ تھے, صرف اس میں 9% اضافہ کیا گیا سیاسی مصلحت کی بنا پہ, اور یہ مصلحتیں جمع ہوتی چلی گئیں انٹل کہ جب 2013 میں جب پی ایم ایل این حکومت میں آئی, تو اس وقت گورنمنٹ کو دو چوائسز تھی, یا تو وہی آپ کے پاس گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ جاری رہتی, یا پھر جس ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ بھی آئی پی پیز جو تھے وہ بجلی کے کارخانے لگانے کی بات کرتے وہ لگا لیے جاتے. اور اگین وہاں پہ اس طریقے سے ہم نیگوشیٹ نہیں کر پائے, ڈالرز میں ان کا جو نرخ تھے وہ طے ہو گئے. ٹیک اور پے جو تھی پالیسی کہ یا آپ بجلی خریدیں گے, نہیں خریدیں گے تو پیسے دیں گے, کیپیسٹی پیمنٹ چارجز, وہ بھی بہت زیادہ پاکستان کے جو تھا حق میں نہیں تھا, حالانکہ وہ ہر انویسٹر کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن اس کو ایک بیلنس رکھا جا سکتا تھا. اور اس کے بعد گیس کے ساتھ ہم نے جو کیا, اس وقت جو میرے عمر کے احباب یہاں پہ موجود ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے بچپن میں وہ برنر والے چولہے آئے تھے, آپ اس کو کلک کرتے تھے تو وہ آٹومیٹکلی چولہا جل جاتا تھا. 25 پیسے کی ماچس کی ڈبیا ہوتی تھی 40 تیلیوں والی, تو آدھے پیسے کی تیلی بچانے کے لیے پوری رات وہ برنر جو تھے وہ جلتے رہتے تھے کہ جی گیس بہت سستی ہے. اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ گیس امپورٹ کرنا پڑ گئی, اور جب امپورٹ ہوئی تو وہ 10 سال تک اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پاسانی نہیں ہوا کہیں پہ. اور اس کے بعد جو اللہ تللے تھے, خواہ وہ گیس ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں یا وہ بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنی, تو یہ سارا مل کے اب ایک ایسا وہ ناسور بن گیا ہے جس میں کہ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن. اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ رینیویبل انرجی پہ شفٹ ہو جائیں تو فوری طور پہ ہمیں یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ جی اگر جو کنزیومر ہیں وہ گرڈ سے شفٹ ہو جائیں گے تو پھر کیپیسٹی پیمنٹ چارجز بھرنا پڑیں گے, وہ کون دے گا بجلی نہ خریدنے کی شکل میں. اگر ہم کہتے ہیں کہ بلکہ سلیری صاحب دو چیزوں کے حوالے سے اور بتائیے گا. ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ پاکستان میں مجھے یاد ہے پرویز مشرف کے دور میں سی این جی پمپس کی ایک پوری قطار لگ گئی تھی, ہر جگہ سی این جی پمپ, ہر گاڑی میں سی این جی پمپ. جو ہے وہ سی این جی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پاکستان میں سی این جی کے علاوہ پیٹرول کو ڈلوانے نہیں چاہتا. کیا وہ پالیسی اس وقت ٹھیک تھی؟ کیا اس طرح کی پالیسیز اور گھریلو صارفین کو بے تحاشا گیس فراہم کرنے کے ذریعے کے بعد آج ہم اس پریشانی کے اندر ہے کہ ہمارے پاس گیس نہیں ہے؟ وہ پالیسی تو اسی وقت لاپ سائڈڈ ثابت ہو گئی تھی جب جس سال ہم نے اپنی جو ٹریڈ پالیسی تھی اس میں بسز کو سی این جی بسز لانے کی بات کی, اور سی این جی باقی جو کمرشل ٹرانسپورٹ تھی اس کو لانے کی بات کی. اسی سال ہمیں لوڈ شیڈنگ شروع کر دی اور سی این جی پمپس جو تھے وہ بند کرنا پڑ گئے. تو وہ جو منسٹری آف کامرس, منسٹری آف انڈسٹری, منسٹری آف گیس, تو وہ تو کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایز اے پالیسی پاکستان کی انرجی پالیسی کیا ہونی چاہیے اس پہ تو کبھی بات ہو ہی نہیں رہی تھی. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم نے اپنے گیس کے ریسورسز کو
اتنا بے دریغ استعمال کیا. مجھے یاد ہے کہ جب ہمارے پاس انڈیا سے کوئی مہمان آتے تھے اور گھروں میں پائپ گیس اور ہیٹر چلتے ہوئے دیکھتے تھے گیس کے, تو وہ ایک شش و پنج میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ آپ اتنے امیر ہیں اور آپ کے پاس انرجی, کیونکہ انڈیا میں ابھی بھی سلنڈرز کے ذریعے, اور ان کو وہ 2 سلنڈرز جو ہوتے ہیں مہینے میں وہ کنٹرول ریٹ پہ ملتے ہیں. اس کے علاوہ اگر وہ لینا چاہیں تو وہ کمرشل ریٹ پہ لیتے ہیں, اور وہ کمپنیز ہیں جو کہ آ کے باہر ان کے سلنڈر سپلائی کرتے ہیں. تو جو پائپ گیس کا کانسیپٹ تھا یہ تو مڈل ایسٹ کا کانسیپٹ تھا. تو ہمارے ہاں جو انرجی مکس ہم نے لیا, یا ہم نے جو انرجی کنزمپشن تھی وہ مڈل ایسٹ والی رکھی, کہ جیسے ہم تیل اور گیس پیدا کرنے والا ملک ہے, اور کیونکہ سارا کچھ امپورٹ ہو کے آتا تھا تو ظاہر اب اس کے نتائج ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں. عباسی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. سلیری صاحب ابھی بھی میرا ایک جی فہد. ملک صاحب میں سلیری صاحب سے ایک کوشچن کرنا چاہا تھا اگر آپ کی جا تو. سلیری صاحب فہد ہم واپس آتے ہیں, سلیری صاحب طرف واپس آتے ہیں. عباسی صاحب سے بھی ان پٹ لے لیں. عباسی صاحب, جو اس وقت ہمارے پاس انرجی کرائسس ہے, توانائی کا جو بحران ہم کہتے ہیں جس کو, اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا غلطی ہم نے کہاں پہ کی؟ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم ہائیڈرو کی طرف زیادہ فوکس کرتے تو شاید ہم بہتر ہوتے, کچھ کہتے ہیں ہم تھرمل کی طرف جاتے تب بہتر ہوتا, کچھ کہتے ہیں ہم پن بجلی کی طرف چلے جاتے تب بہتر ہوتا, کچھ ایک رائے پائی جاتی ہے آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے وہ غلط معاہدے تھے, بڑے مہنگے تھے. پھر یہ کہا گیا کہ اس وقت شاید اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. غلطی ہم نے کہاں پہ کی؟ نصر اللہ صاحب اینڈ فواز صاحب, ذرا آپ 2 منٹ دے دیجیے گا, ذرا ہم اس کو ٹیکنیکلی اور بڑے آسان الفاظ میں بتاتے ہیں کہ ہوا کیا اور ہونا کیا چاہیے. بالکل. ایک تو ہسٹری ہے, تو ایک تو ہسٹری کی طرف جائے بغیر ہم آپ جائیں گے آگے کیا ہو سکتا ہے. ہم 2 سیکٹر کی بات کر رہے ہیں, ایک پاور سیکٹر یعنی بجلی کا, اور دوسرا گیس کی بات کر رہے ہیں. بالکل. دونوں کا تھوڑا انٹرلنکس بھی ہے, لیکن اپنی اپنی جگہ دونوں کی ایک افادیت اپنی جگہ ہے. بالکل. پہلی ہماری جو تھوڑا سا اگر ایک بات میں کہوں گا, اور جو میں اکثر دنیا میں جا کے ہم بتاتے بھی ہیں اور وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں. ہمارے اس ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کالاباغ ڈیم کی مخالفت کی, آئی پی کے کہنے کے اوپر. جب کالاباغ ڈیم نہیں بن سکا, جو بجلی ہم نے بنانی تھی پانی سے وہ ہم نے گیس پہ بنائی. اس کے اوپر بڑے بڑے ریسرچ پیپر ہیں. اگر وہ بنا ہوتا تو آج پاکستان میں گیس کا کرائسس نہ ہوتا. یہ ایک بڑی سمپل سائنس ہے, ایک میتھمیٹکس ہے. ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ نصر اللہ صاحب اور فواز صاحب, ایک بات بتاؤ, پاکستان کو ایکچولی دیکھیں نہ نیتن یاہو نے تباہ کیا آ کے, اس پاور سیکٹر کی بات کر رہا ہوں یا بجلی کی بات کر رہا ہوں, نہ مودی نے کیا ہے نہ گلباشن نے. یہ ہمارے ہاتھوں سے کیا درا کام ہے, ہمارے ہی لوگ ہیں. بالکل. میں آپ دونوں کو ایک بات کہوں گا کہ جب آپ کے ہاں جب بھی کبھی آپ کا میڈیکل کا پرابلم آؤ, خدا نخواستہ اگر وہاں آپ کو سر درد بھی ہو, یا اگر ایون ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں وہ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں, بیسٹ آف دا بیسٹ پرسن کے پاس جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ نیپوٹزم کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو بندہ ہے اگر اس نے یہ کہانی رٹ کے آ گیا ہوا ہے, واقعی یہ بہت بڑا ایکسپرٹ ہو گیا ہوا ہے. ایک تو ہم سے بیسک غلطی وہ ہے, کیونکہ ایک بات آپ دونوں یاد رکھیے گا, آپ ہر بندے کو آپ کی انٹریکشن ہوتی, کہتے ہیں اٹ از ناٹ دا سسٹم, اٹس اے پیپل وہ میٹر. اب آ جاتے ہیں اس کی طرف. پاکستان میں ابھی جو ایشو ہے, اور کچھ اچھی خبریں بھی آپ کو بتاتے ہیں. ابھی دیکھیے ہمارے پاس کیپیسٹی اوور کیپیسٹی ہوگی 45,000 میگا واٹ ہوگی, ہماری کنزمپشن 8,000 9,000 ہے. اور آپ دونوں کو پتہ ہے کہ لوگ یقین کریں تیزی سے سولر کی طرف جا رہے ہیں. اب اس سیکٹر میں ہمیں پتہ ہے کہ لوگ ہمیں فون کرتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم نے بچے اسکول سے اٹھا لیے ہوئے, اب ہم نے بیوی کا زیور بیچ کے سولر لگانا. جب یہ سولر لگا رہے ہیں تو دیکھیے خاص خیال رکھیے, پاکستان میں بجلی کی کنزمپشن تقریباً 50% گھریلو صارفین کی ہے. جس تیزی سے یہ جا رہے ہیں, شفٹنگ ہو رہی ہے, اس سے کیا ہوگا, آپ کے نیشنل باسکٹ سے بجلی لینے والا اور کوئی نہیں ہوگا, کیپیسٹی پیمنٹ اور بڑھتی جائے گی. لیکن اس کا ایک فائدہ بھی ہے, وہ فائدہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. میں نے ابھی کچھ ریسنٹلی بہت بڑے ایک پیپر میں ایک لکھا ہے, آپ نے لکھا, اور اس میں لکھا تھا نیپرا اینڈ نیرو. آپ نے سنا ہوگا, آپ تو دونوں ماشاءاللہ ہسٹری کے لوگ ہیں. وہ نیرو ایک رومن میں ایک ہوا کرتا تھا روم میں, وہ جب وہ روم جل رہا تھا تو بانسری بجا رہا تھا. دیکھیے آپ دونوں کو بانسری بجایا کرتا تھا. جی بالکل. میں جب جی بانسری بجائے, دیکھیے آپ سوچئے ذرا کہ پاکستان میں یہ جو آپ میں اور آپ بات کر رہے ہیں,
یہ کام ایک ادارہ ہے جس کے لیے 2 ارب ہم سال کے دیتے ہیں، اس کی 7 سٹوری بلڈنگ ہے، سرینا کے ساتھ ہے. اگر آپ کبھی وہاں پہ ہیں تو آپ کہیں گے سرینا سے اچھی یہ بلڈنگ ہے، کون سی سہولت نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا کام تھا، یہ ان کا مینڈیٹ ہے، یہ ان کا کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ ان کی اینول رپورٹ ہی پڑھیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. وہی جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ہم نے صحیح بندے سلیکٹ نہیں کیے. اگر کبھی نیپرا میں چیئرمین یا ممبر سلیکٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا ایکٹ چینج کرتے ہیں، جی اس طرح کا بندہ آنا چاہیے. دیکھیے آپ دونوں کے پاس ڈیفینیٹلی گاڑی، آپ کبھی کسی اناڑی ڈرائیور کو دیں گے؟ آپ کبھی بھی نہیں دیں گے. ہمارے ہاں سب سے پہلے بگاڑ یہاں پہ ہوا ہے کہ اب دیکھیں بجلی اس کے باوجود بھی لینے والا کوئی نہیں ہے. ہر سال 2000 3000 4000 میگا واٹ وہ ایڈ ہو رہے ہیں. یہاں پہ ہم ایک بریک لے لیں، چھوٹی سی بریک. ڈیبیٹ کا سلسلہ تو جاری ہے، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ارشد صاحب، بجائے اس کے کہ ہم بجلی کی پیداوار کو قصوروار ٹھہرائیں کہ بجلی کی پیداوار ہمارے ہاں زیادہ ہے، ہم اس بات کو قصوروار ٹھہرائیں کہ بجلی لینے والا اب ظاہر ہے جیسے سولر لگوا لیا ہے، وہ نیٹ میٹرنگ کے بھی اس کو ریٹ ٹھیک نہیں مل رہے، ہم اس پالیسی کو ریورس کریں. ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ملک میں تمام چیزوں کو ایک ساتھ بڑھنا چاہیے. اگر بجلی کی پیداوار بڑھی تھی تو اسی حساب سے انڈسٹریز کو بھی بڑھنا چاہیے تھا کہ جو اس میں اس کی کھپت بھی ہو پاتی، اسی حساب سے پروڈکشن کو بھی بڑھنا چاہیے تھا. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ایک جانب تو کچھ نصراللہ ایک بیسک سا معمول ہے. جی نصراللہ ایک بات بتاؤں، سوری فواد، ایک بات بتاؤں، بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے. لیکن دیکھیے آپ کوئی بھی جو چیز مینوفیکچر کرتے ہیں تو کہتے ہیں 3 کمپوننٹ، ایک لیبر ہے، ایک انرجی ہے اور ایک را مٹیریل ہے. دیکھیں جب آپ کی انرجی کی قیمت یعنی بجلی کی قیمت ہی مہنگی ہوگی تو وہ چیز کیا بکے گی؟ آپ اپنے ایمان سے بتائیں، اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں. آپ کے گھر میں چائنیز میڈ پروڈکٹ کتنی ہیں؟ میں اسلام آباد میں بیریا انکلیو میں بیٹھا ہوں، میرے باہر جو الیکٹرک پول لگا اس کے نیچے میڈ ان چائنا لکھا ہوا ہے. آج اپنی مارکیٹ میں جائیں، آپ کی ہر چیز موسٹلی چائنا سے. اور ہم نے یہ بھی کام غلط کیا. تو یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہم سے ایک غلطی، سوری کمنگ بیک ٹو دی ٹاپک. اب ایک بڑی اچھی آپ کے پروگرام میں فرسٹ ٹائم میں خبر بتاؤں، وہ یہ خبر یہ بتاؤں کہ یہ جو بجلی زیادہ بن رہی ہے، جیسے میرے جیسے بندہ ابھی 1.5 سال سے سولر لگا رہا ہے، اور آپ کو بتاؤں کہ میرے گھر میں ایک ماڈل بنایا ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ جو بجلی ایکسٹرا جاتی ہے دوبارہ گریڈ میں، ہم کیوں نہ اس کو الیکٹرک اوون کے طور پہ استعمال کریں. یعنی بجائے کہ گھر میں گیس کا چولہا استعمال کرنا. دیکھیں نا، ہم نے تو چیزیں پکانی ہیں. آپ یہ دیکھیں، آپ دونوں دیکھیں، اچھا یعنی شو آپ کا بڑا انٹریکٹیو ہو جائے گا. آپ بتائیں آپ گھر میں ہیٹر چلاتے ہیں کہ آج کل آپ کے پاس اے سی والے انورٹر ہیں؟ ڈیفینیٹلی آپ کے پاس اے سی کے انورٹر ہوں گے، وہی آپ کو ہیٹنگ دیتے ہیں. اگر اسی طرح اگر اسی طرح اگر آپ جو آپ کے کچن میں جو چولہا جل رہا ہے گیس کا، اگر اس کو بجلی بھی کر دیں کیا فرق پڑے گا؟ اور ابھی آپ کو خبر بتاؤں، خبر یہ ہے کہ اس وقت تقریباً 70% امریکہ میں بجلی سے چولہے چلتے ہیں، 60% یورپ میں چلتے ہیں، بھوٹان میں چلتے ہیں. 2 مہینے پہلے ایک پرپوزل بنا کے دی نیپرا، اس کو اوگرا کو، اور اوگرا نے آگے بھیجی. ہم نے کہا یہ جو نیٹ میٹر میں جو ایکسس یونٹ ہے، بجائے ہم ایل این جی لائیں، جیسے فواد نے بڑا بس بات کی ہے کہ کیوں نہ ہم اس کو یہاں پہ اس پہ استعمال کریں. اب گورنمنٹ کے پاس پرپوزل ہے. آپ دونوں نے آج کے پروگرام میں ایک بات کرنا ہے، انہیں کہنا ہے کہ یار یہ جو پرپوزل پڑی ہوئی ہے، یہ جو یعنی آپ جو ایکسٹرا بجلی بناتے ہیں نیٹ میٹرنگ کے ذریعے، اس کو آپ الیکٹرک اوون استعمال کریں. اور ایک اور بات بتاؤں، یہاں پہ ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جو کہ جاتے ہیں کلائمیٹ چینج کی کانفرنسز میں. اس دفعہ دبئی میں جو کانفرنس ہوئی تھی اس کا ایک ہی تھا، ای کوکنگ. یعنی اس کا تھا ای کوکنگ. دنیا بھر میں ای کوکنگ کرنی ہے. اسے کہتے ہیں کیا؟ جب آپ کے گھر میں جو کوکنگ ہے اگر وہ الیکٹرک اوون پہ ہوگی، اور یقین کریں ابھی آپ پروگرام بند کریں گے، گوگل کیجیے گا، 5000 10,000 کو آپ کو الیکٹرک اوون مل جاتا ہے. یعنی گیس کی ضرورت بھی ختم ہو سکتی ہے. اور ایک اور بات بتاؤں آپ دونوں کو، دیکھیں ہمارا کام ہے اس پہ کام کرنا، لیکن ہمارے پاس وہ زبان نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے. ایک بات ماننی چاہیے، اس کے اوپر کاربن کریڈٹ، یعنی اگر آپ یہ ای کوکنگ کریں گے، اس ماڈل کو یو این نے بھی اپروو کر دیا، وہ آپ کو کاربن کریڈٹ دیں گے، یعنی آپ کو پیسے دیں گے. تو بتائیے آج آپ دونوں کا پروگرام کرنے کا کتنا اچھا فائدہ یہ ہو گیا کہ ایک نئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے کہ ہم اس کو کیسے مسئلے ٹیکل کریں. اب ایک دوسری بات آ جاتی ہے. اب جو ایک فواد کی اور آپ دونوں کی بات تھی، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے بلایا
کہ یار یہ جو پاکستان میں ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں، آپ یقین کریں اسی نپرا کو 2011 سے لے کے 12 تک لگاتار 1 سال ان کو فری، جیسے کہتے ہیں نا گھر میں جا کے ایک قاعدہ بندہ پڑھایا کہ بھائی دیکھیں یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے ٹرانسمیشن لاسز ختم ہو سکتے ہیں، اور کس طرح 2 مہینے میں۔ ابھی 6 مہینے پہلے اسی طرح دوبارہ یہی لیٹر نواز شریف کو بھی لکھا، شہباز شریف کو بھی، آرمی چیف کو بھی، آصم منیر صاحب کو بھی۔ میں آپ کے یہ پروگرام میں کہوں گا ہم 6 مہینے میں یہ جو 600 بلین ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں، یہ ایک بلٹ میجک ہے، ایک پروون چیز ہے۔ جب کوئی سیریس ہوگا ہم اس کو 6 مہینے میں 600 بلین سے لے کے 300 بلین لے کے آئیں گے۔ وہ کیوں؟ آپ دونوں کو میں ایک بات بتا دوں، پاکستان کا جو انرجی سیکٹر ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو میک یا بریک کرے گا، یہ اس پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ آپ ابھی بات کریں ہمارے ہمسائے ملک میں، لوگ ہنستے ہیں کہ یار ان ملک کا یہ حال ہو گیا ہوا ہے، یہ اکنامکلی کلیپس ہوں گے، اور آپ کو بتا دوں کہ آپ ذرا جائیں انڈین آج کل اسٹریٹجی پیپر ان کی ایک ہی ہے کہ پاکستان کو ہم نے اکنامکلی کیسے کلیپس کرنا ہے۔ مجھے کبھی کبھی نسلو صاحب دیکھیے آپ کے پروگرام میں دیکھتا رہتا ہوں، آپ کے اندر نا ایک آپ بڑے محب وطن آدمی ہیں، اور فواد بھی۔ مجھے شک پڑتا ہے کہ یار یہ ہمارے جو بندے پلیس ہوئے یہ کیا کر رہے ہیں؟ سامنے حل ہے، سامنے جانا ہے، لیکن دائیں بائیں کیوں جا رہے ہیں؟ ابھی پہلے سیشن میں آپ کو یہ کہوں گا ہر چیز کا حل ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہم کوئی ایکسٹراڈنری کوئی چیز ڈیل کر رہے ہیں؟ یہ بجلی وہی ہے جو انڈیا میں ہے، وہی جو افغانستان میں ہے۔ کوئی ہمارے ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ایسا نہیں کہ اس کی وولٹیج کا کرنٹ کوئی اتنا زیادہ ہے یا ہمارا وولٹیج کوئی ڈفرینٹ ہے، ہم وہی ہے، کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ جیسے لوگ آگے ہیں، ہم جیسے میکینک پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، کیسے نہیں ہو سکتا یار؟ آپ ہمیں دیکھیں، میں پروفیشنل ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حل تو موجود ہے۔ بس میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف۔ نہیں نسل ایک بات کہوں گا، جی پلیز، نہیں نسل ایک بتاؤں گا میں، آخری بات، پروفیشنل انجینئر اگر میں علاج نہ کر سکوں گا آپ کہیں جی اس کا لائسنس کینسل کریے، کون سا انجینئر ہے؟ بالکل جس طرح آپ کو ڈاکٹر ٹریٹمنٹ نہیں دیتا، آپ کہتے ہیں یار کیسا ہے بتاؤ اس کو، کہانیاں سننے کے لیے۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ آپ نہیں باسی صاحب نے بڑا خوبصورت طریقے سے اس کا ایک آپشن حل بھی ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ڈاکٹر شعیب صاحب، جو باسی صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے الیکٹرک کا یوز جو ہے اپنے کوکنگ میں، اپنے گھروں میں جو ہے اس کا استعمال بڑھا دیں، اس کی بنیادی وجہ جو عام آدمی سوال کرتا ہے، میں چاہوں عام آدمی کی بات کی جائے، وہ کہتا ہے کہ اتنی بجلی مہنگی ہے، میں اگر گیزر چلاؤں گا، میں اگر کوکنگ کروں گا تو میرا تو بل بہت آسمان کو پہنچے گا، وہ میں پے کیسے کروں گا؟ جی نصر اللہ صاحب بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کے دونوں ایکسپرٹس نے ماشاءاللہ اتنی تفصیل سے بات چیت کر لی ہے۔ میں نا ذرا 2-3 باتیں ضروری کرنا چاہوں گا، کیونکہ پتہ نہیں پھر دوبارہ روٹیشن میں میری باری آتی ہے یا نہیں آتی۔ دیکھیے آج آپ نے یہ انیشیٹو لیا ہے نا، آج یوم قرارداد پاکستان ہے۔ پہلے تو اس دن کی مناسبت سے ہم کہتے ہیں نا کہ یوم تجدید عہد وفا ہے۔ تو جب یہ عہد وفا ہے تو وفا کس کے ساتھ کرنی ہے؟ اس ملک کے ساتھ کرنی ہے۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ آج آپ لوگوں نے یہ علم بلند کیا، آپ نے اپنے پریمبل میں کہا کہ جی جہاں پولیٹیکل ڈسکشنز ہو رہی ہیں، جہاں دیگر ڈسکشنز ہو رہی ہیں، جو اصل پاکستان کے مسائل ہیں، لیڈرشپ تو ہوتی یہی ہے کہ نبض کو پکڑے، وقت کے حالات کی نبض کو پکڑے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ اور آپ کا چینل یہ لیڈ کر سکتا ہے کہ آج آپ ایک قومی سطح پر ایک جو انرجی بچاؤ یعنی توانائی بچاؤ کی ایک مہم کا ایک آپ آغاز کریں، اس کے لیے مختلف پروموز بنائیں، اس کے لیے مختلف جو ہے نا آپ اپنے ٹولز یوز کریں، تاکہ ہم اس پوری قوم کو ایک یہ پیغام دے سکیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ انرجی کا کرائسس، اس کے ٹیکنیکل اسپیکٹس بہت ہیں اور اس میں بہت ساری باتیں میں بھی کر سکتا ہوں۔ جس طرح ابھی عباسی صاحب نے کہا نا کہ کالا باغ ڈیم کا انہوں نے نام لیا، تو مجھے بڑی روحانی خوشی اس لیے ہوئی کہ میں پاکستان کا واحد سوشل سائنٹسٹ ہوں جس کا تھیسس کالا باغ ڈیم کے اوپر ہے، اور وہ موجود ہے یہاں لائبریری میں موجود ہے، نپس میں موجود ہے۔ پاکستان میں کام ہم نے کیا، ہم نے بہت کچھ ہم نے ایفرٹ کی، لیکن یہاں ٹیکنیکل مسائل سے زیادہ ہمارے پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ سوشو پولیٹیکل نیچر کے ہیں۔ ایک پولیٹیکل ول ہوتی ہے، ایک پولیٹیکل کمٹمنٹ اور ایک پولیٹیکل گیپ ہوتا ہے۔ یہ جو آج ہمیں جس مقام پر پھینکا ہے اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو اس کا تھا کہ جہاں جو ہماری پولیٹیکل کمٹمنٹس ہوئی، کیپیسٹی پیمنٹ کا ذمہ دار میرا کامن مین تو نہیں ہے نا۔ آپ ان سے پوچھیں نا جن لوگوں کی اس سیکٹر میں جن کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ کون ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، ہم جب بات کرا کریں نا کامن مین کی، تو ہمیں بہت آئیڈیل ہو کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں مانتا ہوں کہ جناب جو آپ کی دبئی میں کانفرنس ہوئی وہ ساری کی ساری آپ کی ای سائٹ پہ جا رہی تھی،
لیکن میں ایک دوسری آپ اس کا ایک اور بھی تو پہلو دیکھیں کہ آپ کا جو اس وقت 70% آپ کا جو عوام کی آپ کی ہے وہ اس وقت ان کے اپنے ذاتی وسائل کی کیا نیچر ہے. یہاں نصر اللہ ملک صاحب اس ہمارے خوبصورت ملک میں ہیو اور ہیو ناٹ کا جھگڑا ہے کہ جس کے پاس وسائل ہیں وہ اپنی سوچ بھی لاتا ہے اور اپنا پیسہ بھی اس کے اوپر لگاتا ہے اور وہ اس کو ضائع بھی کرتا ہے اور انجوائے بھی کرتا ہے. یہاں پہ ہم ایک بریک لے لیں, چھوٹی سی بریک, ڈیبیٹ کا سلسلہ تو جاری ہے, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. کالا باغ ڈیم ایک بہت بڑا ڈیم تھا اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر صوبہ سندھ اور کے پی کے اندر جو ہے وہ اختلافات تھے, لیکن کیا اختلافات کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ڈیم بنانے کی پالیسی کو ترک کر سکتے ہیں؟ اگر کالا باغ ڈیم نہیں بن رہا تھا تو ہم مزید ڈیموں کے اوپر کام کر سکتے تھے. آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ بھی بیچ کے اندر آیا کہ جی ہم ڈیم کا ایک فنڈ قائم کر دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ان کا کام نہیں تھا, اس لیے اس کو اس طرح پذیرائی نہیں ملی, اس کے نتیجے میں ڈیم نہیں بن سکے. لیکن پاکستان چھوٹے ڈیمز کے اوپر بھی تو کام کر سکتا ہے نا. ضروری تو نہیں ہے کہ ہم انہی چیزوں کے اوپر پہلے کام کریں کہ جس کے اوپر اختلاف موجود ہے. دیکھیں مسئلہ پتہ کیا فواد, میں آپ کو بتاؤں 118 مارک لوکیشنز ہیں. یہ ٹیکنیکل آپ کے ہمارے ماہرین بیٹھے ہوئے نا آپ کو بتائیں گے. 118 مارکڈ لوکیشن ہے. کس نے منع کیا ہے؟ وہ جیسے بڑا اچھا انہوں نے کہا کہ نہ تو یہاں پہ مودی آ کے ہمیں روک رہا ہے نہ کوئی اور ہمارے ہاتھوں کو روک رہا ہے. 118 مارکڈ لوکیشن ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں آپ رہ رہے ہیں. بھاشا دیامیر ڈیم آپ بتائیں نا, دیکھیے میری بات سنیں, میں آپ کو ایک بڑا آسان سا, میں چونکہ اکیڈیمکس میں رہوں نا تو آج کل بچے کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں سننے میں انٹرسٹڈ ہوتے. وہ کہتے ہیں جی کرپس سی بات بتائیں, شارٹ سی بات بتائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آج آپ اے آئی کے دور میں رہ رہے ہیں. آج آپ کو وہ کیلکولیٹ کر کے بتا سکتی ہے کہ جو آپ کا بھاشا ڈیم ہے, بھاشا دیامیر ڈیم کے اوپر جو کام ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے, کیا اس کے اندر قوم کو اعتماد میں لیا گیا. ہمارے ہاں ایک سو کالڈ ڈیم فنڈ کیمپ کیا گیا, میں نے تو اس کو کچھ اور نام رکھا تھا لیکن ظاہر ٹی وی پہ وہ نہیں لے سکتے. اس فنڈ کے تحت وہ جو روپیہ آیا وہ روپیہ کہاں گیا؟ ٹھیک ہے جی, میں آپ کو بتاؤں یہ وہ قوم ہے, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ ہماری آج کل مجموعی بے حسی ہے, ہم بہت سی چیزوں میں بہت بے حس ہوتے چلے جا رہے ہیں, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ قوم جب اپنے ریزالو کی طرف آتی ہے تو یہ بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اس کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اس قوم کو فواد صاحب ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. آپ اس کو ٹرسٹ ایک دفعہ دے دیں. آج آپ بتائیں نا, دیکھیے آج آپ کے پاس ایک ٹائم لائن ہونی چاہیے. میں یہ صرف کہتا ہوں پالیسیز کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. یہ ابھی ایک میں سیمینار میں گیا تھا, میں نے وہاں پہ ان کو گورنمنٹ کے وہ ڈاکیومنٹس دکھائے, بلکہ وہ ایک صاحب سرکاری افسر آئے ہوئے تھے, وہ ناراض ہو گئے, کہتے ہیں یہ جو آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے من گھڑت چیزیں لے آتے ہیں. تو میں نے ان کو گورنمنٹ کے اوپر وہ ٹیگنگ لگی ہوئی دکھائی. میں نے کہا یہ آپ کے بنائے ہوئے ڈاکیومنٹس ہیں, میں نہیں بناتا ڈاکیومنٹس بیٹھ کے. آپ کے پاس ایشو کس چیز کا ہے؟ پالیسی امپلیمنٹیشن کا. اور پالیسی امپلیمنٹیشن میں وہ ریلیونٹ لوگ, جیسے ابھی یہاں پہ ہمارے ایکسپرٹس نے کہا نا, وہ ریلیونٹ لوگ جن کا کام ہے آپ ان کو آنے دیں. آپ بیٹھ کے وہاں پہ صرف اور صرف اپنی سیاسی مصلحت کی وجہ سے, آپ اپنی سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے کہ کہیں آپ کی حکومت شیک نہ کر جائے, آپ اٹھا کے ایک ایسے نیلے کو لگا دیتے ہیں, وہ نیلا جا کے پاکستان کا مقدمہ باہر ہار کے آ جاتا ہے. تو اس میں گزارش کیا ہے؟ زیرو شعیب صاحب, میں ذرا عابد سلیری صاحب کو ایک دو اہم چیزوں کی طرف آتا ہوں. میں دوبارہ آپ کی طرف شعیب صاحب ہم آتے ہیں. عابد صاحب سر یہ ذرا فرمائیے گا کہ انرجی سیکٹر میں ایک بہت بڑا سرکولر ڈیٹ ہے. ظاہر ہے کہ جب آئی ایم ایف کی ہم بات کرتے ہیں, ان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھنے کی بات کرتے ہیں, تو آئی ایم ایف ہمیں جو ہے وہ ہمارے بڑے بڑے ڈیٹ نکال کے دیتے ہیں کہ جی یہ اس کو کریں. اور اس میں ایک بڑی وجہ انرجی سیکٹر کا ڈیٹ ہے, گیس کا اور بجلی کی جو ہماری صنعت ہے. تو یہ اب ساری صورتحال اب ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کے آنے کے بعد, جس طرح پی ایم صاحب نے بھی کہا کہ اب ایک اور پروگرام کی ضرورت پڑے گی. ابھی تو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہو گیا, اس کے بعد اب ایک مکمل پروگرام کی ضرورت پڑے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ اب طویل عرصے تک چلنا ہے. اگر طویل عرصے تک آئی ایم ایف کے ساتھ چلنا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا پڑے گا. اس بات کو ایک اور دفعہ ریفریش کر لیں کہ صرف اگر آئی ایم ایف کے لیے نہ بھی کریں تو اپنے آپ کو کبھی تو ہم نے ٹھیک کرنا ہے نا. تو اتنا ڈیٹ ٹیکس پیئرز کی منی سے پے کریں, اور بجلی چوری کے معاملات چوری کوئی کرے, بھرے کوئی, یہاں پر جو فول ایڈجسٹمنٹ لگے, کیا کچھ نہیں ہوتا اس سارے فرد کے اوپر کہ جس نے کیا کچھ نہیں ہوتا, دوسروں کا جو گند ہے اس کو اٹھانا پڑتا ہے. تو یہ سرکولر ڈیٹ اور اس سارے سرکل سے ہم لوگ کیسے نکلیں گے کہ آئی ایم ایف کو بھی مطمئن کر سکیں اور آئندہ جو ہے وہ اس سے بچ سکیں؟ جی فواد, اس وقت یہی پالیسی میکرز کے لیے المیہ بنا ہے. میں دونوں ایکسپرٹس کی باتوں سے متفق ہوں, لیکن جو فنانس منسٹری ہے جس کو کیپیسٹی پیمنٹ چارجز پے کرنے ہیں, وہ تو اب آپ دیکھیں گے کہ ہم ایز اے پالیسی سولر انرجی کو ڈسکریج کر رہے ہوں گے, کیونکہ اگر آپ کے لوگ جو ہیں وہ
آن گریڈ نہیں رہیں گے تو پھر کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ بل کون پے کرے گا؟ آپ دیکھیں جب آپ نے شروع میں سولر پینل لگوانے شروع کیے، آپ جتنے یونٹ دے رہے تھے گریڈ میں اتنے ہی یونٹ آپ کو واپس مل رہے تھے. اب گریجولی آپ زیادہ یونٹ دے رہے ہیں اور آپ کو کم یونٹ واپس آ رہے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے شاید 2 سالوں تک جو سولر پینل لگانے والا اپنے جو ہے ریورس میٹر کے ذریعے وہ اس میں سسٹم میں انرجی دینا چاہے گا، اس کو ہو سکتا ہے کہ انفراسٹرکچر کے پیسے بھی پے کرنا پڑے. بالکل اسی طرح سے جیسے کیبل آپریٹرز کو ایک زمانے میں کھمبے استعمال کرنے کے پیسے دینے پڑ رہے تھے کہ جی چونکہ سرکاری انفراسٹرکچر استعمال کر رہے ہیں لہٰذا ان کو پیسے دینے چاہیے. تو ایک تو ہمارے پاس یہ جو پالیسی ایک آ گیا، کننڈرم آ گیا، ایک تو وہ چیلنج ہے. اب دوسرا جو ہے کہ آپ کا چائنیز سی پیک پہ اگر آپ کو آگے چلنا ہے، اگر آپ کو چائنیز ڈپازٹ جو کہ ہمیں ہر حال میں چاہیے ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے، تو اس صورت میں ہمیں چائنیز آئی پی پیز کے ایریئرز کو پے کرنا ہے. اور ابھی ایک کیبنٹ کمیٹی آن سی پیک جو ہے وہ بنی ہے پلاننگ منسٹر صاحب کی قیادت میں، جس کا کہ پہلا ٹاسک اس کو یہ سونپا گیا ہے کہ 550 ارب روپے کے قریب جو ہمیں ایریئرز دینے ہیں چائنیز آئی پی پیز کے، وہ فوری طور پہ دیے جائیں. ظاہر ہے کہ وہ دینے ہیں تو اگین ہم یا بجلی استعمال کریں، بل لیں اور اس کے ذریعے دیں، یا پھر ہم جو ہے کسی اور طریقے سے دیں. اب وہ دوسرا طریقہ کون سا ہے؟ نیپرا ہی کی ایک رپورٹ اور نیپرا کی تمام نااہلیوں کے باوجود اگر ان کی ایک رپورٹ کی طرف میں اشارہ کروں، پچھلے سال کی ان کی جو اسٹیٹ آف انرجی رپورٹ ہے، جتنا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا سالانہ بجٹ ہے پاکستان میں جو لوور مڈل انکم لوور کلاس کے لیے 420 ارب روپے، اتنا ہی ہمارا ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز ہے. یعنی اگر آپ صرف اپنے سسٹم میں ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کو ٹھیک کر لیں تو ہم ایک اور نیا بسپ کھڑا کر سکتے ہیں، بسپ کے بجٹ کو ڈبل کر سکتے ہیں. تو اب ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے سکتے ہیں، اور اس ٹارگیٹڈ سبسڈی کو دینے کے لیے جو کوشن ہے وہ بھی اسی صورت میں آ سکتا ہے جبکہ حکومت اپنے اس نظام کو ٹھیک کرے جس میں ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ نہ تو انڈسٹری چل سکے گی، نہ غریب آدمی کا چولہا جلے گا، اور نہ آپ کی ٹرانسپورٹ چل سکے گی. ابھی اس مہینے آپ دیکھیں گے 1 اپریل سے بجلی کے نرخ میں اضافہ ہو رہا ہوگا، گیس کمپنیز کے نرخ میں اضافہ ہو رہا ہوگا. اور اگر یہ ریڈ سی کی سچویشن، غزہ کی بدقسمت سچویشن کنٹینیو رہتی ہے تو آلریڈی برنٹ جو ہے $85 پر بیرل پہ ہے، تو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھی اضافہ کرنا پڑے گا. تو یہ ہر طرح سے ایک لوز لوز سچویشن ہے انٹل کہ ہم اپنے ان جو بلیک ہول ہے اکانومی میں ان کو ہم بند کریں تاکہ وہاں سے کوشن ہو اور ہم لوور مڈل انکم کلاس کو کسی طریقے کا ٹارگیٹ ریلیف دے سکیں. ناظرین، پاکستان ڈیبیٹ میں ابھی آج ہم بریک لے رہے ہیں اور کل 8 بجے فواد احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. یہیں سے دوبارہ آغاز ہوگا پاکستان ڈیبیٹ میں انرجی کرائسس اور اس کا حل. کل تک لیے اجازت دیجیے، کل 8:03 پر دوبارہ دیکھیے گا پاکستان ڈیبیٹ. ملک میں انرجی کرائسس ہے کیا اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟